अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है सानिया मुग़ल का मेरा सितमगर मेरा मसीहा ठहरा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। सलमा, शाह डिनर के लिए नहीं आए? ज़ैनब बी ने किचन में मसरूफ़ सलमा से पूछा था। नहीं बीबी जी, साहब तो कल से कमरे में बंद हैं। क्या? ज़ैनब बी एकदम परेशान सी गोया हुई। जी बीबी जी। फ़रीद ने 2-3 बार दस्तक दी लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। तो बेवकूफ़ मुझे क्यों नहीं बताया? फ़रीद, रूम की दूसरी कीज़ लेकर आओ जल्दी। ज़ैनब भी फ़रीद को आवाज़ लगाते शाह के कमरे का दरवाज़ा नॉक करने लगी। शाह बेटा, दरवाज़ा खोलो शाह, अल्लाह पाक मेरे बेटे की हिफाजत करना, मैं क्यों लापरवाह हो गई थी। ज़ैनब भी को बुरे बुरे वहम सता रहे थे। फ़रीद कीज़ लेकर आया, जल्दी जल्दी रूम अनलॉक किया और वो दोनों अंदर आ गए। शाह मेरी जान। ज़ैनब भी सरायत से बेड पर ऊंधे मुंह लेटे शाह की जानिब दौड़ी थी। इसके माथे को छुआ तो यूं लगा जैसे आग को छू लिया हो। वो बुखार में तप रहा था। शाह मेरी जान। मम मेरा बेटा, आंखें खोलो शाह। फ़रीद पानी और टावल लेकर आओ। फ़रीद जल्दी से ठंडा पानी और छोटा सा तौलिया लेकर आया था। वो डॉक्टर को कॉल मिलाने लगा। इसे अपने साहब की बहुत फ़िक्र हो रही थी। शाह की हालत देखकर ज़ैनब भी का दिल काम गया था। शाह, वो ठंडे पानी की पट्टियाँ उसकी पेशानी, गर्दन और हाथों पर रखती इसके बुखार की शिद्दत को कम करने लगी। डॉक्टर आ चुका था। फ़रीद उसे लेकर रूम में आया तो ज़ैनब भी फासले पर खड़ी हो गई। बुखार की शिद्दत कम करने के लिए इसने शाह को 2 इंजेक्शन्स दिए थे, मेडिसिन दी और कुछ देर बाद बुखार टूटने का बताया। फ़रीद डॉक्टर के साथ बाहर चला गया और ज़ैनब भी एक बार फिर बेड पर बैठकर शाह का सर अपनी गोद में रखे हल्का हल्का दबाने लगी। वो खुद से हवा बेटे को देखती, बार बार इसकी पेशानी चूमती। पेशानी पर बिखरे बाल और बड़ी हुई शेव इसकी हालत ज़ार का पता दे रही थी। काफ़ी देर बाद जब बुखार का ज़ोर टूटा तो वो हल्का सा कसमसाया। शाह मेरा बेटा कैसा है? शाह, ज़ैनब बी ने तड़प कर पूछा था। मोम। शाह थोड़ी हिम्मत करो जान, पानी पियो। ज़ैनब बी ने पास पड़े जग से पानी का गिलास उंडेला और शाह के होंठों से लगाया। थोड़ी दिक्कत से शाह ने पानी का पूरा गिलास खाली कर दिया और एक बार फिर सर माँ की गोद में रख लिया। शाह मेरा बच्चा कैसा है अब? मॉम ने नरम हाथों से उसका सर दबाते पूछा था। शाह, मॉम मेरा कोई भी नहीं है। बीना आंटी, आशू, आप और ना ही आबरू, कोई भी नहीं है। मुझे कोई नहीं चाहता। नहीं मेरी जान, मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है क्या? मुझे किसी को चाहने, इसे अपना बना कर रखने का कोई हक़ नहीं है क्या? सब अपनी उम्मीदें, अपनी कस्में, अपने वादे मुझे ही क्यों याद दिलाते हैं? क्यों, मैं इंसान नहीं हूँ क्या? नहीं शाह, मेरी बात। मॉम मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ। वो शख्स आपका शोहर है। आप मुझे छोड़कर उनके पास भी जाना चाहें तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। शाह के आंसू सर के नीचे रखे ज़ैनब बी के हाथ पर गिर रहे थे। इसकी आवाज़ में वाजिया नकाहत थी। ज़ैनब बी के दिल में दर्द की लहर उठी। शाह मेरी जान। मम मैंने उस शख्स को माफ़ कर दिया है। उसने अपने हिस्से की वो सज़ा काटी है जो आपके तसव्वुर से बहुत आगे। उसकी तड़प, दुख, तकालीफ बहुत बड़ी हैं शाह। वो शख्स हस्पताल में है। अगर मेरे माफ़ कर देने से इस तरफ में खलासी हो सकती है तो मैंने कर दिया माफ़। जानते हो क्यों? इन्होंने शाह का चेहरा हाथों में बढ़ते ऊपर उठाया था। क्यों? उसने मुझे आपकी शक्ल में खूबसूरत तोहफ़ा दिया। आप चाहे जितना भी कठोर बन जाएं, उनकी ज़ात की नफ़ी करें, लेकिन उस शख्स का खून आपकी रग रग में दौड़ता है। आप उसका खून है। वो मेरे शाह का बाप है। एहसन शाह, एहसन मुझे आपकी तरह अजीज़ है। मैं 3 साल से उसे जानती हूँ। उसने हमेशा मुझे माँ की तरह चाहा, इज़्ज़त दी। शाह मैं कुछ भी करूँ, एहसन चाहे इसे अपना प्यार कहे, लेकिन मैं इसका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इसने हमेशा मुझे जज्बाती सहारा दिया, अपनी ज़ात से बढ़कर मुझे मोहब्बत दी। जानते हो, इससे मुझे हमेशा आपकी खुशबू आती थी। और क्यों ना आती, आखिर आप दोनों एक ही बाप का खून हो। ज़ैनब भी आहिस्ता आवाज़ में हर बात उसके गोश गुजार कर रही थी। शाह मैं आपको ये नहीं कह सकती कि आप इस शख्स को माफ़ कर दें, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि नफ़रत की दीवारें इतनी ऊंची मत करना कि इन्हें फलांगना या तोड़ना नामुमकिन हो जाए। और जहाँ तक बात आबरू की है तो मैं खुद जाऊँगी अपनी बेटी को लेने। नहीं नहीं मॉम,
آپ وہاں کبھی نہیں جائیں گی موم، میں نے اسے چاہا ہے لیکن وہ میری چاہت کو ٹھکرا کر گئی ہے۔ وہ خود آئے گی اور خود ہی واپس آئے گی۔ اسے آنا ہوگا، یہ آپ کے شاہ کا وعدہ ہے۔ لیکن شاہ، نہیں موم، اب نہیں۔ میں نے آپ کی بات مانی، آپ کی زندگی میں دخل نہیں دیا، تو اب آپ بھی ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ شاہ کا لہجہ پست لیکن اٹل تھا۔ زینب بھی نے بے بس نظروں سے اس کے سرخ پڑتے ڈوڑوں میں دیکھا تھا۔ 1 ماہ بعد۔ زندگی کا کام ہے گزرنا، یہ ہر لمحہ نشیب و فراز میں گزرتی سانسوں کو گھٹا رہی ہے۔ 1 ماہ کی مدت میں شاہ پیلس، لال حویلی اور سلطان ولا کے افراد کی زندگیوں میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں۔ لال حویلی سے سب افراد زینب بی سے ملنے اور ماضی میں ہوئی خطاؤں پر معافی مانگنے آئے تھے۔ زینب بی نے کھلے دل کے ساتھ انہیں خوش آمدید کہا تھا۔ سکندر شاہ نے انہیں شاہ پیلس میں دیکھا اور سلام کرتا اپنے کمرے میں بند ہو گیا تھا۔ وہ لال حویلی کے کسی فرد کے پاس نہیں بیٹھا تھا اور نہ غصہ کیا تھا۔ سب نے سکندر شاہ اور دل اویس کو حویلی لے جانے کی خواہش ظاہر کی، لیکن زینب بی نے بہت سہولت سے منع کر دیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ شاہ پیلس میں ہی رہنا چاہتی تھیں۔ انہیں سب سے مل کر خوشی ہوئی تھی۔ شاہ نواز نے بہت بار سکندر شاہ سے بات کرنی چاہی، لیکن وہ ان کی ہر کوشش کو ناکام بنا دیتا، انہیں نظر انداز کر کے خاموشی سے اپنا راستہ بدل دیتا۔ ساتھ کے ساتھ شاہ کا رویہ کسی حد تک نارمل ہو چکا تھا۔ وہ اکثر اسے ملنے اور بات کرنے لگا تھا۔ ان کے درمیان کدورتیں مٹانے اور فاصلے سمیٹنے میں سب سے زیادہ کوشش سعد کی تھی۔ شاہ بھی زیادہ عرصہ اس کی محبت کا جواب نفرت سے نہ دے سکا تھا۔ یوں اب سعد اور احسن اکثر و بیشتر شاہ پیلس میں پائے جاتے۔ آبرو کی یادیں شاہ کو بہت کمزور کر رہی تھیں۔ 1 ماہ سے زیادہ کے عرصے میں اس نے ایک بار بھی اس دشمن جان کو نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی انا کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اسے کال کر رہا تھا کہ ایک بار اس کی آواز سن لینے سے شاید اس کے بے قرار دل کو چین پڑ جاتا۔ آبرو سے دوری اس کی برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اسے جلد از جلد اپنے پاس اس پیلس میں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن خود سے جانا اسے اپنی انا کے خلاف لگ رہا تھا۔ زینب بی کے بے حد اصرار اور دھمکیوں کے بعد شاہ نے انہیں آبرو سے ملنے کی اجازت دی تھی۔ زینب بی آبرو سے ملنے اس کے گھر پہنچ گئی تھیں، جہاں سب سے پہلے سامنا ان کا زمان احمد سے ہوا تھا، جن کی اداس آنکھیں اور جھکے کندھے زینب بی کو سخت تکلیف سے دوچار کر گئے تھے۔ زمان احمد نے ہاتھ جوڑتے رو رو کر اپنے گناہوں کی ان سے معافی مانگی تھی۔ زینب بی نے اس شخص کو معاف کر دیا تھا جو ان کا سب سے بڑا گناہ گار، سب سے بڑا مجرم تھا، تو پھر زمان احمد کا شمار تو بہت چھوٹے گناہ میں آتا تھا۔ ان کے کیے سے بھی بڑی سزا سکندر شاہ ان کی بیٹی کو دے چکا تھا۔ دل اویس نے زمان احمد کو معاف کر کے ان سے سکندر شاہ کے کیے کی معافی مانگی تھی۔ آبرو زینب بی کو دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ زینب بی نے پورا دن اس کے ساتھ گزار کر اسے اپنے ساتھ شاہ پیلس لے جانے کی درخواست کی تھی، لیکن آبرو نے انہیں دوبارہ یہ کہنے سے سختی سے منع کر دیا تھا وہ کبھی بھی شاہ پیلس اور سکندر شاہ کی زندگی میں واپس نہیں لوٹنا چاہتی تھی۔ زینب بی نے اسے سمجھانا چاہا، اس نے اپنی دھمکی دے ڈالی، اگر اسے دوبارہ شاہ پیلس جانے کا کہا گیا تو وہ ان سے کبھی بات نہیں کرے گی۔ زینب بی نے افسردہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تو وہ نگاہ چڑا گئی تھی۔ دل میں ایک چیز سی اٹھی تھی، کیا سکندر شاہ کی زندگی میں اس کی اتنی بھی اہمیت نہیں، یا اس کی انا اس قدر پختہ ہے کہ وہ خود سے اسے لینے نہیں آ سکتا؟ اسے بھی ضد ہو چلی تھی شاہ پیلس کبھی واپس نہ جانے کی۔ سکندر شاہ کو آبرو کے شاہ پیلس آنے سے انکار کی خبر ملی تو وہ ایک بار پھر انگاروں پر لوٹنے لگا۔ سکندر شاہ کی آواز سے ہی کانپ اٹھنے والی لڑکی اب اس قدر نڈر ہو چکی تھی کہ وہ شاہ کے وجود کو سختی سے مسترد کر چکی تھی، زینب بی کی بات کو رد کر چکی تھی۔ وہ شاہ کی ذات کی نفی کر کے اس کی سوئی ہوئی ضد کو جگا چکی تھی۔ شاہ کو آبرو پر غصہ آنے لگا، اب اسے ہر صورت پیلس لانا شاہ کی ضد بن چکا تھا۔ ظفر کی رمی کے لیے چاہت اور اس سے محبت کرنے کی خواہش پر سلطان ولا سے ظفر کا رشتہ لال حویلی میں رمی کے لیے لے جایا گیا۔ رشتہ لے جانے سے پہلے سکندر شاہ کو بتایا گیا، بینا بیگم اور ظفر اس کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بینا بیگم مزید کسی معاملے میں شاہ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ شاہ ہر بار صرف اپنا ہی سوچتے ہوئے دوسروں کی خوشیوں کو فنا نہیں کر سکتا تھا، اور خوشی بھی اس انسان جس کی رمی کے لیے دیوانگی سے وہ اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے ظفر، انکل اور آنٹی بینا کے فیصلے کو
مقدم جان کر انہیں لال حویلی رشتہ لے جانے کو کہا تھا اور یوں ظفر کا پرپوزل رمی کے لیے لے جایا گیا۔ شاہ اور زینب بھی ان کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ ظفر اور آنٹی نے بہت چاہا وہ جائیں، لیکن شاہ نے ظفر کی طرف سے ان کی ہر خوشی میں شامل ہونے کا عہد لیا تھا۔ لال حویلی جانا اس کے لیے ناممکن تھا۔ ظفر کے رشتے سے لال حویلی کا ہر فرد خوش اور مطمئن تھا، لیکن ریت کے مطابق سوچنے کے لیے 1 ہفتے کا وقت لیا گیا، اور ٹھیک 1 ہفتے کے بعد مثبت جواب ملتے ہی دونوں فیملیز میں خوشی کی شادیانے بجنے لگے۔ سب بڑوں کی باہمی مشاورت کے بعد جلد ہی باقاعدہ نکاح کا فنکشن رکھا جانا تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے نا کہ میں نے جان لیا ہو تجھے تیری ذات کی گہرائی تک، تیرے محل سے لے کر تنہائی تک۔ ایسا ہو سکتا ہے نا کہ میں نے بہت قرب سہا ہو تیرے ستم سے لے کر تیری مسائی تک، اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ تجھے کوئی دکھ نہ ہو میرے ملنے سے لے کر میری جدائی تک۔ ہاں یقین کرو ایسا ہو سکتا ہے شاید کہ عمر بھر کے لیے کافی ہو یہ دکھ کہ میں نے سفر کیا اپنی ذات سے لے کر تیری ذات کی رسائی تک۔ آبرو بیٹا اٹھ جاؤ، موسم بھی خراب ہے، پھر بازار میں دیر ہو جائے گی۔ سعیدہ بیگم نے کمرے میں آتے بیڈ پر دراز آنکھوں پر بازو رکھ کر لیٹی آبرو کو کہا تھا، امی میں پہلے بھی منع کر چکی ہوں، میں نہیں جا رہی پلیز۔ جب میں نے نکاح میں جانا ہی نہیں تو بازار جانے کا مقصد؟ آبرو نے بازو ہٹاتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ سعیدہ بیگم اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی تھیں۔ آبرو، اچھا میرے ساتھ تو چلو، حیا کے سسرال والوں کے لیے کپڑے اور رمی کے لیے بھی کوئی گفٹ لے لیں گے۔ امی نے آس بڑی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اوکے میں منہ دھو لوں۔ آبرو ماں کی آنکھوں سے ہار گئی تھیں۔ سعیدہ بیگم آبرو کے لیے بہت پریشان رہنے لگی تھیں۔ جانتی تھیں ان کی بیٹی اس کنڈیشن میں نہ صرف ضدی اور چڑچڑی ہو رہی تھی بلکہ خود سے لاپرواہ بھی ہو گئی تھی۔ برائے نام کھانا زہر مار کر کھاتی۔ سعیدہ بیگم بہت بار اسے ہسپتال سے چیک اپ اور میڈیسن لینے کے لیے کہہ چکی تھیں، لیکن اس کی ایک ہی ضد تھی، یہاں سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ آبرو واش روم سے نکلی، اپنے بڑے بڑے جسم کو شال میں چھپایا، پاؤں میں فلیٹ جوتا اوڑیسا، بیگ لیا اور امی کے ساتھ آ گئی۔ وہ مین روڈ پر کھڑی مطلوبہ گاڑی کی منتظر تھی جب ان کے پاس بالکل سفید مرسیڈیز کے ٹائر چڑچڑائے تھے۔ اپنے دھیان میں کھڑی آبرو ایک دم ڈر کر پیچھے ہوئی تھی۔ سکندر شاہ فرنٹ ڈور کھولتا باہر نکلا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو نظروں کا زوردار تصادم ہوا تھا۔ آبرو کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ شاہ 1 ماہ بعد اس دشمن جان کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا تھا۔ وہ اپنے پھیلے ہوئے وجود کے ساتھ کچھ زیادہ ہی نکھری سیدھی دل میں اتر رہی تھی۔ سلام سکندر بیٹا۔ سعیدہ بیگم نے شاہ کو پاس آتے دیکھ کر سلام کیا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح بلیک پینٹ کوٹ اور وائٹ شرٹ میں اپنی چھا جانے والی پرسنالٹی کے ساتھ غضب ڈال رہا تھا۔ وعلیکم السلام، آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ اس نے نگاہیں آبرو پر ٹکائے پوچھا تھا۔ جی بیٹا، بازار تک جا رہے ہیں، حیا کے سسرالیوں کے لیے کچھ خریداری کرنی تھی۔ اف امی، ساری بات بتانا بہت ضروری تھا کیا؟ آبرو نے دانت پیستے دل ہی دل میں امی کو کوسا تھا۔ اوہ اچھا، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو کیا میں آبرو کو لے جا سکتا ہوں؟ شاپنگ کے بعد ڈراپ کر دوں گا، شاہ نے بغیر لگی پٹی رکھے سعیدہ بیگم سے پوچھا تھا۔ یہ سب سن کر آبرو کے جسم میں کرنٹ دوڑ گیا۔ وہ مر کر بھی اس شخص کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ بیٹا، مجھے کیوں اعتراض ہوگا؟ آبرو آپ کی بیوی ہے، لیکن مجھے اعتراض ہے امی۔ میں کہیں نہیں جا رہی اور اس شخص کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔ چلیں گھر، بازار پھر چکر لگ جائے گا۔ آبرو امی کی بات کاٹتی سرد لہجے میں بولتی آگے بڑھنے لگی تو شاہ نے سرایت سے اس کی کلائی پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ آبرو کو گویا آگ نے چھو لیا۔ کیا بدتمیزی ہے مسٹر؟ امی، میں ٹیکسی کروا دیتا ہوں۔ نہیں بیٹا، یہ پاس ہی تو گھر ہے۔ نہیں امی، مجھے آپ کے ساتھ آنا ہے پلیز۔ آبرو اس کے ہاتھ سے کلائی چھڑواتی بری طرح رو دی تھی۔ شاہ اسے نظر انداز کرتا ٹیکسی روک چکا تھا۔ امی، آنٹی ٹیکسی میں بیٹھ کر جا چکی تھیں۔ شاہ نے گرفت میں مچلتی آبرو کو فرنٹ سیٹ پر بٹھایا اور خود جلدی سے دوسری طرف سے آتے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ تم ایک انتہائی گھمنڈی اور پاگل انسان ہو۔ گاڑی روکو، میں نے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ آبرو پورے راستے روتی چلاتی وال ویلا مچاتی رہی، لیکن شاہ نے کان بند کیے اپنی توجہ ڈرائیونگ پر مبذول کی ہوئی تھی۔
सिकंदर शाह गाड़ी होटल की बहुत बड़ी इमारत में पार्क करता बाहर निकला और दूसरी तरफ का डोर खोलते आबरू को कलाई से थामे बाहर निकाला और अपने कदम अंदर की जाने बढ़ा लिए। आबरू के आंसू मतवातर बह रहे थे। शाह ने रिसेप्शन पर आके रूम बुक करवाया था। सर, 3rd फ्लोर पर लेफ़्ट साइड रूम नंबर 32। रिसेप्शन पर मौजूद लड़की ने बताते हुए रूम कीज़ शाह की तरफ बढ़ाई थी। ओके थैंक्स। शाह ने कीज़ ली और इसे लिए ऊपर जाने वाली लिफ्ट में गया। लिफ्ट 3rd फ्लोर पर रुकी तो शाह इसे लिए रूम नंबर 32 में आ गया। कमरे के वस्त में खड़ी आबरू को सिकंदर शाह की जामिद खामोशी खौफजदा कर रही थी। इसका वजूद लरज़ रहा था। शाह ने डोर लॉक किया और एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगा। आबरू पीछे की तरफ चलने लगी। इसकी टांगें कांप रही थीं। सर सिकंदर शाह ने एक ही जिस्म में आगे बढ़ते इसे कलाई से पकड़कर अपनी तरफ खींचा तो वो टूटी हुई शाख की तरह इसके सीने से आ लगी। शाह ने इसके गिर्द बाजुओं का दायरा बनाते खुद में बींच लिया था। शाह के बेकरार दिल को राहत सी पहुंची थी। कैसी हो? इसके बालों में लब रखते शाह ने पूछा था। आबरू अभी तक संभल नहीं पाई थी। बोलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन लग रहा था। शाह के कपड़ों से उठती उसके फेवरेट क्लोन की खुशबू इसे अपने सहर में जकड़ रही थी। आबरू। शाह ने इसे खुद से अलग करते इसका चेहरा हाथों के प्याले में भरते इसकी पेशानी पर भूसा दिया था। तथा ठीक हूँ, बोलने की कोशिश में हिलते लब कपकपा रहे थे। लेकिन मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही हो। इधर बैठो शाबाश। शाह ने इसे बेड पर बिठाया और रूम फ्रिज से जूस निकाल कर गिलास में डाला और बेड पर इसके पास आ गया। जूस इसकी तरफ बढ़ाया जिसे आबरू ने थाम लिया और आधा पीकर गिलास साइड टेबल पर रख दिया। प्लीज़ मुझे घर। शाह की गुड़ी पर इसके अल्फाज मुंह में दम तोड़ गए। क्या घर घर घर? वो मायका है तुम्हारा असल ठिकाना शाह पैलेस है, समझ आई? पैलेस आने से मोम को इनकार क्यों किया? शाह इसके कंधों से थामे इसके चेहरे पर घूरते सर्द लहजे में तकरीबन गुराया था। आबरू को इसके हाथों की उंगलियां गोश्त में पेवस्त होती सख्त तकलीफ से दो चार कर गईं। नहीं है वो मेरा घर। नफ़रत है मुझे तुमसे और तुमसे मुंसलिक हर चीज़ से। मैं वहाँ कभी नहीं आना चाहती। आबरू बगैर परवाह किए इससे भी ऊंची आवाज़ में चिल्लाई थी। गलत, बिल्कुल गलत। बस कुछ दिन की बात है, फिर तुम खुद आओगी बेबी के बाबा के पास। शाह सर इसकी गोद में रखे बेड पर दराज हो गया और इसे गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखते भरपूर हंस उठाया था। भूल है तुम्हारी सिकंदर शाह कि ऐसा कभी होगा। और पड़े हटो, ये क्या बदतमीज़ी है? इसने शाह को खुद से दूर करना चाहा, लेकिन इसकी ये कोशिश नाकाम ठहरी। क्या है यार मिसेस, मैं तुम्हारे पास नहीं अपने बेबी के पास लेटा हूँ। शाह ने उंगली से इसके पेट की तरफ इशारा करते हुए शरारत से कहा तो आबरू शर्म से सुर्ख पड़ गई। बेबी यार जल्दी से आ जाओ, बाबा आपको बहुत मिस कर रहे हैं। फिर हम दोनों मिलकर सोएंगे। आपके बाबा की मिसेस तो बहुत जालिम है। शाह की इतनी खुली गुफ्तगू आबरू के 14 तबक रोशन कर गई थी। मैं एक बहुत ही मोहब्बत करने वाला शोहर और बाबा हूँ, राइट? शाह ने उसकी बात काटी और आंख मारते इसे गुस्से को और हवा दी थी। हटो पीछे, मुझे घर जाना है। वो अपनी पूरी कुव्वत सर्फ करती इसका सर गोद से हटाती बेड से उतर गई, लेकिन अगले ही पल शाह ने इसकी कलाई खींचते पहलू में गिरा लिया। जब तक मैं ना चाहूँ तुम कहीं नहीं जा सकती और मेरा आज शब यहीं ठहरने का प्लान है। शाह ने इसके चेहरे पर आई बालों की लट संवारते इसके कान में सरगोशी की। इसकी आंखों में वाज़िया पुख्तगी देखकर आबरू की जान हवा होने लगी। इसने थूक निगलते अपना हल्क तर किया था। नहीं, ये गलत है सिकंदर शाह। मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं ठहरूंगी। तुम मुझे अभी और इसी वक्त घर छोड़ कर आओगे। उसका ज़िद्दीपन आद आया था। क्या गलत है? हाँ, तुम किसी गैर के साथ नहीं, अपने शोहर के साथ हो। और मैं पहले भी तुम पर यह वाज़िया कर चुका हूँ कि मैं हर तरह से तुम पर हक़ रखता हूँ और तुम मुझे मेरे हक़ से महरूम नहीं रख सकती। आबरू, इसके आंसुओं से तर चेहरे को देखते शाह ने खुद पर कंट्रोल किया था। स्वीट हार्ट, शाह ने इसके अश्क समेटना चाहे, लेकिन आबरू ने इसके हाथ झटक दिए। नहीं चाहिए मुझे झूठी हमदर्दी सिकंदर शाह। तुम सिर्फ अपना हक़ वसूलना जानते हो। किसी और की फीलिंग्स, हक़ और फ़राइज़ तुम्हारे लिए मैटर नहीं करते। तुम हमेशा सिर्फ ज़बरदस्ती करना और हर्ट करना जानते हो। आबरू, मेरा वो मतलब नहीं था। शाह ने उसकी आंखें साफ़ की थीं। मैं सब मतलब जानती हूँ। मुझे घर छोड़कर आएँ प्लीज़। मुझे बाबा की नज़रों में मज़ीद मत गिराएं। मैंने बहुत मुश्किल से ख़ुद को जोड़ा है।
مجھے مزید باش باش مت کریں۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے سسک پڑی تھی۔ شاہ نے رونے کے باعث اس کے ہلتے وجود کو تعصب سے دیکھا اور گہرا سانس بھرتے اپنے بالوں میں ہاتھ چلایا تھا۔ آبرو، شاہ پیلس واپس آ جاؤ پلیز۔ کیوں خود کو اور مجھے سزا دے رہی ہو؟ تم ایک بار واپس چلو، میں اپنی ہر غلطی کا ازالہ کروں گا۔ شاہ نے اس کے ہاتھ ہٹاتے اس کے چہرے پر نگاہیں ٹکائے کہا تھا، مم میں واپس آ جاؤں گی اگر آپ بابا سے معافی۔ انف آبرو، تم میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہو۔ تم میری بیوی ہو، میں جب چاہوں تمہیں لے جا سکتا ہوں، مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں۔ اور رہی بات تمہارے باپ کو معاف کرنے کی، تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں اس شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا، سمجھی؟ شاہ کے سخت الفاظ آبرو کی روح کو چھلنی کر رہے تھے۔ تو پھر تم بھول جاؤ کہ میں کبھی شاہ پیلس میں قدم رکھوں گی۔ آبرو نفرت سے پھنکارتی بیڈ سے اتر گئی تھی۔ یہ تو وقت بتائے گا، شاپنگ کے بعد گھر جا کر ٹھنڈے دماغ کے ساتھ سوچنا کہ آگے کیا کرنا ہے۔ شاہ اس کے سامنے آتا سنجیدگی سے بولا، میں نے صرف گھر جانا، شاپنگ نہیں کرنی۔ کیوں؟ تم لوگ یقیناً بازار ہی جا رہے تھے نا؟ شاہ تراح کر بولا، ہاں جا رہی تھی، لیکن حیا کے سسرالیوں کی شاپنگ کرنی تھی، وہ میں امی کے ساتھ کروں گی۔ آبرو نے اس الٹی کھوپڑی والے سے مغز ماری کرنے کی بجائے سیدھا جواب دیتے اپنی جان چھڑوانی چاہی۔ اور تم نے اپنی کر لی؟ شاہ نے مزید استفسار کیا۔ میں نے نہیں کرنی۔ کیوں؟ اس کی جرح جوں کی توں تھی۔ آبرو نے اسے غصے سے گھورا تھا، لیکن سے شاہ کے چہرے پر کوئی نرم تاثر نہیں دکھا تھا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کیونکہ میں نے نکاح پر جانا ہی نہیں تو شاپنگ کا مقصد؟ اور نکاح پر کیوں نہیں آنا؟ سکندر شاہ میری اپنی زندگی ہے، میں جہاں جاؤں نہ جاؤں تمہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ آبرو کو اس کا سوال نامہ سخت حد تک پہنچا رہا تھا۔ شاہ نے اسے ایک جھٹکے سے پاس کرتے اس کے کمر کے گرد بازو حائل کرتے خود سے قریب کر لیا۔ لسن آبرو، ظفر میرا بھائی ہے اور اس کی خوشی میرے لیے بہت میٹر کرتی ہے۔ تم نکاح میں آؤ گی اور یہ میں پہلی اور آخری بار کہہ رہا ہوں، انکار کی گنجائش نہیں بچتی، اور اگر نہ آنے کی غلطی کی تو میں خود زبردستی لے جاؤں گا، پھر خفا مت ہونا، اوکے؟ شاہ نے اس کے چہرے پر جھکتے مطلع کیا اور بھاری بھاری اس کے دونوں گال چومتا فاصلے پر ہو گیا۔ آبرو بغیر جواب دیے رخ موڑ گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں شاہ کی بات کبھی نہ ماننے کا ارادہ کر چکی تھی۔ شاہ نے کوٹ کی پاکٹ سے موبائل نکال کر اپنی سم نکالی اور والیٹ سے نئی سم نکال کر موبائل میں ڈالی اور ایک بار پھر اس کے پاس آ گیا۔ یہ موبائل رکھو، اس میں سم موجود ہے، میں کال کروں گا، اور اگر تم نے موبائل آف کیا یا میری کال اگنور کی تو اگلے لمحے تم شاہ پیلس میں موجود ہوگی، اور اتنا تو تم مجھے جان ہی گئی ہو کہ میں اپنے کال کا بڑا پکا ہوں۔ اور اہم بات، کل شام کو تیار رہنا، میں ڈاکٹر فائزہ سے اپوائنٹمنٹ لے چکا ہوں۔ چلو۔ موبائل اس کے بیگ میں ڈال کر اسے سنے بغیر وہ اس کی کلائی پکڑے لفٹ کی جانب آ گیا۔ شاہ نے اسے اپنی پسند کے چند ڈریسز اور دیگر چیزیں لے کر دی تھیں۔ آبرو پورا راستہ خاموش رہی تھی۔ شاہ نے بھی اسے زیادہ چھیڑا نہیں تھا۔ وہ اسے خود سے دور تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کا چڑچڑاپن دیکھتے وہ اسے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گاڑی گھر کے پاس رکی تو دونوں گاڑی سے باہر آ گئے۔ شاہ نے شاپنگ بیگ اسے تھمائے اور اس کی پیشانی چومی۔ اپنا خیال رکھنا اور کل تیار رہنا۔ آبرو بغیر کچھ کہے ایک پرشکوہ نگاہ اس پر ڈالتی اندر بڑھ گئی۔ شاہ کی نظروں نے اندر جانے تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ آبرو کو دیکھ کر اور ملنے کے بعد اسے سکون سا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر مسکراتا ہوا گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ حد ہے شاہ، میں آپ کو کچھ کہتی نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا جو دل کرے گا کرتے پھریں گے۔ اوفو مام، بات تو سنیں۔ شاہ لاؤنج سے کچن کی طرف بڑھتی موم کو آگ بگولا ہوتا دیکھ کر ان کے پیچھے آ گیا تھا۔ مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، سمجھے آپ؟ حد ہے ہر بات پر زبردستی۔ آخر آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ زینب بھی کا غصہ کسی طور کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ چائے کے لیے دودھ پانی دیچکی میں ڈال کر برنل پر رکھ چکی تھیں۔ کیا یار موم، آپ مجھے ستیلی موم لگتی ہیں۔ بیٹا ہوں میں آپ کا اور سارا پیار آپ کی بہو صاحبہ کے لیے۔ ناٹ فیئر موم۔ شاہ ان کے گلے میں باہیں ڈالے سر ان کے کندھے پر رکھے دنیا جہاں کی مسکینیت چہرے پر سجائے گویا ہوا تھا۔ ہٹیں پیچھے۔ آپ کو کوئی احساس بھی ہے شاہ؟ اس نے رو رو کر اپنی طبیعت بگاڑ لی ہے، ہر بات ہر کام پر زبردستی۔ ماں، آپ کی بہو سیدھی زبان سے سمجھتی بھی تو نہیں ہے، اور جہاں تک بات ہے رونے اور وال ویلا مچانے کی تو کہہ تو رہا ہوں، آپ اجازت دیں تو یوں چٹکی بجا کر آپ کی بہو کو درست کر دوں گا۔
شاہ کی باتوں میں واضح شرارت تھی۔ زینب بی نے اسے سخت گوڑی سے نوازا تھا۔ مام، اچھا پلیز میری بات سنیں، آئیں۔ شاہ نے انہیں بازوؤں کے گھیرے میں لیتے باہر لاؤنج میں صوفے پہ بٹھایا اور ان کے ساتھ بیٹھتے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ مام پلیز، یہ سب ضروری تھا۔ آپ تو اپنی بیٹی صاحبہ کو اکثر ملنے جاتی رہتی ہیں اور ان کے مستقبل کے حسین ارادوں سے بھی واقف ہیں آپ لوگ۔ محترمہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لا رہی اور آپ ان کی طبیعت سے بخوبی واقف ہیں۔ اس قدر لاپرواہی اچھی نہیں۔ ہاں، میں اسے لے کر گیا تھا ہوٹل، وہ رہی میرے ساتھ 5 گھنٹے۔ تو مقصد مسز کا دماغ درست کرنا تھا مام۔ جو بات وہ سوچ رہی ہے اس کے دل و دماغ سے وہ بات نکالنا ضروری تھا۔ مام، آپ لوگوں کی بے حد ہمدردی سے میں اسے خود کو برباد تو نہیں ہونے دے سکتا نا۔ جانتی ہیں آپ کتنی ضدی ہوتی جا رہی، اور اس کی یہی ضد ہم سب کو اور اسے خود کو سزا دے رہی۔ میں نے اس پر واضح کر دیا ہے کہ وہ جو سوچ رہی ہے وہ ناممکن ہے، سو اس کا وال ویلا مچانا بنتا نہیں اب۔ اور جہاں تک بات کل محترمہ کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی تھی، تو مام میں آپ سے بھی ناراض ہوں۔ وہ خود سے کتنی لاپرواہ ہو گئی اور آپ لوگ اسے شے پر شے دیتے جا رہے۔ جانتی ہیں کل آپ کی پرنسس کی وجہ سے میری بھی کلاس لگی ہے ڈاکٹر فائزہ سے، اسی لیے مجھے اس پر تھوڑی سختی کرنی پڑی۔ اپنا خیال نہ رکھنے پر شاہ پیلس لانے کی دھمکی دینی پڑی۔ موم، چند دن مجھے صرف بیبی کا ویٹ، اس کے بعد میں اسے وہاں ایک دن بھی رہنے نہیں دوں گا۔ اسے جلدی ہی شاہ پیلس آنا ہوگا، خوشی سے یا زبردستی۔ شاہ نے ہر بات موم کو کلیئر کر دی تھی۔ یہ سچ تھا کہ زینب بھی اور آبرو کے والدین اسی کی وجہ سے بہت پریشان رہتے تھے، لیکن اب شاہ کی باتیں سن کر وہ شانت ہو گئی تھیں۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ ان کا بیٹا کبھی بھی آبرو سے دستبردار نہیں ہوگا، اور یہ بہت خوش آئندہ بات تھی۔ لیکن شاہ، موم، لیکن ویکن کی کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور آپ کی صاحبزادی بھی ٹیڑھی کھیر ہے، سو اسے مجھے اپنے طریقے سے ہینڈل کرنے دیں۔ شاہ نے مسکراتے ہوئے کہا تو زینب بی نے آنکھیں دکھائیں۔ جی موم، اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو ٹیڑھی کرنے میں کوئی ممانعت نہیں۔ آشو نے لاؤنج میں آتے ہی شاہ کی بات اسی کو لٹائی تھی۔ زینب بی اور شاہ کا بے ساختہ کہکا پڑا تھا۔ ارے میری پرنسس کیسی ہے؟ جیسی بھی ہوں، آپ سے مطلب؟ آشو شاہ کو گھورتی زینب بی کے پاس آ گئی۔ زینب بی اسے باہوں میں بڑھتے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا۔ او مطلب ابھی اور گولہ باری کے لیے تیار ہو جاؤں مسٹر سکندر شاہ؟ شاہ بیچارگی سے گویا ہوا۔ وہ اس کی ناراضگی کی وجہ جانتا تھا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ بہت ناراض ہوں آپ سے، اور میں آپ کی بیٹی ہوں ہی نہیں۔ ارے کیوں، کیا خطا ہو گئی؟ زینب بی نے لاڈ سے پوچھا تھا۔ نکاح کے فنکشن کے لیے کتنی تیاریاں باقی ہیں؟ آپ نے بالکل بھی ہیلپ نہیں کی۔ نہیں، کل سے میرا سارا وقت میرے بچوں کا، ہم سب مل کر جلدی جلدی سب کر لیں گے، اوکے؟ اور میرا کیا قصور؟ شاہ نے جان بوجھ کر مکھیوں کے چھتے میں ہاتھ ڈالا تھا۔ آپ اپنا نام نہ ہی لیں تو بہتر ہوگا۔ ماں، آپ کو پتہ ہے آپ کا بیٹا نہ ہی اچھا شوہر ہے، نہ بیٹا اور نہ بھائی۔ ہاں، یہ بات تو میری بیٹی کی 100% درست ہے۔ یار آشو بزی تھا، مجھے پتہ ہے آپ کی مصروفیات، آپ کو لڑائی سے فرصت ہو تو کوئی دوسرا دکھے۔ ویسے پرنسس، یہ الزام ہے مجھ معصوم پر۔ چلو فوراً اٹھو شاباش۔ موم، میں آشو کو شاپنگ کرواؤں گا اور واپسی پر ہم آپ کو پک کریں گے۔ آج کی شام میری آشو کے نام۔ ڈنر بھی سلطان ولا میں ہوگا۔ شاہ آشو کو ہاتھ سے پکڑ کر اٹھ چکا تھا۔ آشو، اب اپنا موڈ بحال کرو۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی شاہ نے آشو کو کہا، اگر میں نے اس پھولے ہوئے چہرے کی پک احسن کو سینڈ کر دی تو بہت غلط ہو جانا ہے۔ احسن کے ذکر پر آشو نے چونک کر شاہ کی طرف دیکھا۔ اس کے دیکھنے پر شاہ دونوں بھویں اٹھائے مسکرا دیا۔ بھائی، آپ غلط سمجھے، مم، میرا مطلب ہے آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آشو کے چہرے پر پسینے کی بوندیں پھوٹی تھیں۔ آشو، ہمارا کیا ریلیشن ہے گڑیا؟ میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں میں پالا ہے، میری بہن، بیٹی، دوست، میری پرنسس، میری زندگی کا لازمی جزو ہو تم۔ پھر میں اپنی پرنسس کے جذبات سے انجان کیسے ہو سکتا ہوں؟ شاہ کے لہجے میں آشو کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ بھائی، آئی ایم سوری، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا۔ آشو چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تو شاہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ آشو، اس نے گاڑی سائڈ پر روک دی اور رخ اس کی طرف کرتے اس کے ہاتھ چہرے سے ہٹا دیے۔ آشو جان، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ اور سوری کس لیے؟ آپ نے کچھ غلط کیا کیا؟ نہیں نا؟ تو پھر آشو، اگر بھائی اور بیٹے کو اپنی پسند کی شادی کرنے کی اجازت ہے
تو بیٹی کو بھی یہ حق اسلام دیتا ہے، اور آپ نے اپنا حق حاصل کیا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، اور میں کوئی جلاد بھائی تھوڑی ہوں کہ اس بات پر آپ کو برا کہوں گا یا خود ساختہ انا اور غیرت کی دیواریں کھڑی کر دوں گا، کبھی نہیں۔ ہاں، میں یہ حق ضرور استعمال کرتا اگر مجھے مقابل میں کوئی کمی دکھتی۔ میری پرنسس کی پسند بہت کمال۔ میں چاہتا ہوں میری گڑیا کی زندگی میں ایسا شخص آئے جو اسے میرے اور ظفر کی طرح چاہے، اور احسن سے زیادہ پیارا انسان کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ شاہ نے اس کے آنسو ہاتھوں کی پشت سے صاف کرتے اس کی پیشانی چومی تو آشو اور زیادہ رو دی۔ بھائی آپ بہت اچھے ہیں، دنیا کے سب سے بیسٹ بھائی۔ آشو نے شاہ کے ہاتھوں پر لب رکھ دیے۔ اچھا جی، اور کچھ دیر پہلے بقول آپ کے میں نہ تو اچھا بیٹا تھا، نہ شوہر اور نہ بھائی۔ شاہ شرارت سے گویا ہوا تو آشو ہنس دی۔ ایسا میں نے آپ کو موم سے ڈانٹ کھلوانے کے لیے کہا تھا۔ ویری بیڈ آشو، نہیں تو میں احسن کو بھائی۔ اوکے۔ شاہ کے تنگ کرنے پر آشو نے گھوڑا تو شاہ خاموش ہو گیا۔ آشو کے دل سے شاہ کے ڈر والی پھانس نکل چکی تھی، لیکن احسن کا رویہ اس کے احساسات پر اوس ڈال دیتا تھا۔ وہ بارہا اس کی ہستی کو رد کر چکا تھا۔ باتوں باتوں میں گاڑی مال کے سامنے رک چکی تھی۔ دوپہر سے آبرو کی طبیعت خراب تھی، اس کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ امی اس کی حالت سے اچھی طرح واقف تھیں، کافی بار اسے ہسپتال چلنے کا کہا، لیکن وہ نہیں مان رہی تھی۔ یہاں سے وہاں چکر کاٹتی، وہ درد کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چلنے کی وجہ سے پاؤں دکھنے لگے تو وہ کمرے میں آ گئی۔ امی، سیدہ بیگم اس کے پاس بیٹھی کبھی اس کے پاؤں اور کبھی ہاتھوں کو مسلنے لگتی۔ آبرو میری جان، خدا کے لیے ضد چھوڑو، ہسپتال چلو، ورنہ میں ابھی شاہ کو فون کر کے بلا لیتی ہوں۔ امی، نہیں جانا ابھی۔ آبرو کے ایک ہی جواب پر امی نے تعصب سے اپنی اس ضدی بیٹی کو دیکھا۔ دوپہر سے رات ہو چلی تھی، لیکن اس کی کنڈیشن میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ درد سے دوہری ہو رہی تھی، پاس پڑا موبائل بار بار چیخ رہا تھا۔ دوسری طرف شاہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا، دماغ کی رگیں پھٹنے کو تھیں۔ وہ صبح سے آبرو کو کال کر رہا تھا، لیکن وہ اٹھانا تک گوارا نہیں کر رہی تھی۔ اب بھی کال مسلسل جا رہی تھی۔ اس سے پہلے شاہ غصے میں موبائل دیوار پر دے مارتا، دوسری طرف کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، جسٹ شٹ اپ آبرو، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری کال ریسیو نہ کرنے کی؟ شاہ مقابل کی سنے بغیر بھڑک اٹھا تھا۔ شاہ بیٹا، مم میں ہوں۔ شاہ کے غصے سے ابھرتی آواز پر سیدہ بیگم کا دل کانپ گیا۔ بولنا دوبڑ لگ رہا تھا۔ آبرو کہاں ہے؟ شاہ نے لگی پٹی رکھے بغیر استفسار کیا تو دوسری طرف سیدہ بیگم کی سسکی ابھری۔ شاہ نے اپنے رویے پر غور کیا تو پشیمانی نے چھو لیا۔ سوری آنٹی، فوراً معذرت کی تھی۔ شاہ بیٹا، آبی، کیا ہوا آبرو کو؟ آنٹی مجھے بتائیں۔ شاہ کو ایک دم کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ شاہ بیٹا، آبرو کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ میری بات بالکل بھی نہیں مان رہی۔ بیٹا میری آبی بہت تکلیف میں ہے، اسے بچا لو، وہ مر جائے گی، اسے ہسپتال۔ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی دوسری طرف کال کاٹ دی گئی تھی۔ شاہ نے موبائل بیڈ پر پھینکا اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اس کے دماغ میں بار بار ایک ہی جملہ گردش کر رہا تھا، بیٹا میری آبی کو بچا لو، وہ بہت تکلیف میں ہے۔ نہیں آبرو، میں آ رہا ہوں جان، مم میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ شاہ گالوں پر پھسلتے آنسوؤں کو ہاتھوں سے رگڑ رہا تھا۔ 10 منٹ کی رش ڈرائیو کے ساتھ وہ زمان احمد کے گھر کے باہر موجود تھا۔ وہ گاڑی سے نکلتا، سرائے سے اندر کی جانب بڑھا تو زمان احمد چھوٹے سے صحن میں بے چینی سے چکر کاٹ رہے تھے۔ شاہ کو دیکھتے ہی وہ اس کی جانب بڑھے۔ شاہ بیٹا۔ شاہ انہیں اگنور کرتا آبرو کے کمرے میں آ گیا۔ زمان احمد کے اندر درد کی لہر اٹھی تھی۔ امی بابا، آبرو وہ تکیے میں سر پٹختی آبرو کی جانب بڑھا تھا۔ آبرو میری جان، میں آ گیا ہوں، سب ٹھیک ہو جائے گا، شاہ اس کے چہرے کو دیوانہ وار چومتا کہہ رہا تھا۔ آبرو کے اشک اس کے بڑھتے درد کی شدت کا پتہ دے رہے تھے۔ آبرو، امی۔ آبرو لمبے لمبے سانس بھرتی شاہ کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کر چکی تھی۔ اس کا چہرے پسینے سے تر تھا۔ شاہ بیٹا، آبی کو ہسپتال لے کر جانا ہے۔ سیدہ بیگم کمرے میں آتی روتی۔ اس کی بگڑی ہوئی حالت دیکھ کر شاہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ آبرو مم میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا۔ شاہ نے سرائے سے اسے باہوں میں بھرتے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا۔
سعیدہ بیگم نے ضروری چیزوں والا بیگ گاڑی میں رکھا اور آبرو کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ گاڑی میں ابھرتی آبرو کی سسکیاں شاہ کا دل دہلا رہی تھیں۔ آپریشن تھیٹر لے جانے تک آبرو نے شاہ کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا، گویا اس گرفت سے اسے ایک نئی زندگی مل رہی ہو۔ نہیں مم، مجھے چھوڑ کر مت جائیں۔ وہ کسی طور شاہ کا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہیں تھی۔ آبرو میری پرنسس کو کچھ نہیں ہوگا مم، میں یہیں ہوں تمہارے پاس، وہ وہاں سے دیکھوں گا تمہیں۔ اس نے روم کی دیوار میں لگے چھوٹے سے شیشے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ نہیں آبرو، بی بریو مائی لو۔ شاہ نے اس کے آنسو پونچھتے اس کی پیشانی چومی اور اپنا ہاتھ اس کی مضبوط گرفت سے نکالتا روم سے نکل گیا۔ واپس پلٹ کر تڑپتی ہوئی آبرو کو دیکھنے کی ہمت اس میں ناپید تھی۔ روم کا ڈور بند ہونے کے ساتھ ہی شاہ کی دھڑکنیں بڑھنے لگیں۔ وہ شیشے کے اس پار اس کو تڑپتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ آبرو کی چیخیں ہسپتال کی در و دیوار کو ہلا رہی تھیں۔ سعیدہ بیگم اپنی بیٹی کی سلامتی کے لیے نوافل پڑھنے لگیں۔ شاہ کے ہاتھ خود بخود دعا کے لیے اٹھے تھے۔ اس کا ہر عضو اپنی زندگی، اپنی آبرو کے لیے محو دعا تھا۔ اس لمحے اس پر ادراک ہوا تھا کہ آبرو اس کے لیے کیا ہے۔ وہ اس کے لیے ایسی ضروری تھی جیسے جسم کے لیے روح۔ زینب بھی فرید کے ساتھ پہنچی تھی۔ مبارک ہو سر، بیٹا ہوا ہے۔ ڈاکٹر فائزہ نے باہر نکلتے اسے خوشخبری دی تھی۔ اس کے منہ سے شکر کے کلمات نکلے تھے۔ سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ڈاکٹر فائزہ، آبرو کیسی ہے اور بیبی؟ شاہ نے آگے بڑھتے فوراً پوچھا تھا۔ جی دونوں بالکل ٹھیک ہیں، آپ لوگ مل سکتے ہیں۔ اجازت ملتے ہی زینب بھی اور سعیدہ روم کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ شاہ نے فرید کو پورے ہسپتال میں مٹھائیاں بانٹنے کا کہا تھا۔ اس نے وہاں موجود کام کرنے والے ہر ملازم کو ہزاروں کے حساب سے پیسے دیے تھے۔ وہ اپنے پرنس کی خوشی میں سب کچھ وار دینا چاہتا تھا۔ سکندر شاہ نے روم میں قدم رکھا اور ایک طرف کاٹ میں سوئے ننھے وجود کو باہوں میں بڑھتے سر سے پاؤں تک چوم لیا، سینے سے لگائے اس کی خوشبو سے خود کو سیراب کیا، اور پھر اس کے رونے کے ڈر سے شاہ نے اسے دوبارہ کاٹ میں لٹایا اور بیڈ پر کروٹ لیے اپنی پرنسس کی طرف بڑھا۔ زینب بھی اور سعیدہ بیگم باہر جا چکی تھیں۔ آبرو جانم، شاہ نے دوسری طرف آتے جھک کر اس کے سر پر بوسہ دیا اور پاس پڑی چیئر پر بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھ تھامے لبوں سے لگا لیے۔ آبرو، آج میں بہت بہت خوش ہوں۔ تم نے مجھے اتنا بڑا، اتنا نایاب تحفہ دے کر مکمل کر دیا ہے۔ تھینک یو سو مچ مائی ڈیئر، شاہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے کہا تھا۔ آبرو بالکل ساکت تھی، کچھ نہیں بولی تھی۔ آبرو، کیا ہوا؟ بولو نا۔ شاہ نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرتے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ میں نے ابھی بیبی کو نہیں دیکھا، آبرو روحانسی ہو کر بولی تو شاہ مسکرا دیا۔ آنکھیں شرارت سے چمک اٹھیں۔ تم مجھے جی بھر کے دیکھ لو، میرا پرنس اذلان شاہ بالکل اپنے بابا کی فوٹو کاپی ہے۔ ہاں، پھولے ہوئے روئی کی سفید گالوں پر موجود دل اپنی ماما کا چرایا ہے، شاہ نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا تو آبرو ہلکا سا مسکرائی۔ شاہ نے بیبی کو اس کے پہلو میں لٹایا تو آبرو نے اسے دیوانہ وار چوم لیا، جبکہ شاہ اس خوبصورت منظر میں کھو گیا تھا۔ چھوٹے پرنس اذلان شاہ کی آمد کی خبر سلطان ولا اور لال حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سب ہسپتال آئے تھے۔ آبرو کو جب خبر ہوئی کہ سکندر شاہ ڈسچارج کے بعد اسے اور اذلان شاہ کو شاہ پیلس لے جانے والا ہے، اس نے رو رو کر برا حال کیا ہوا تھا۔ وہ کسی طور شاہ پیلس نہیں جانا چاہتی تھی۔ زینب بھی، سعیدہ بیگم، بینا آنٹی، زمان احمد، حیا، سب اسے سمجھا کر تھک چکے تھے، لیکن اس کی ایک ہی ضد تھی، وہ شاہ پیلس نہیں جائے گی۔ جب سکندر شاہ کو اس کے رونے دھونے کی خبر ملی تو اگلے ہی لمحے وہ اس کے سر پر سوار تھا۔ سب باہر چلے گئے تھے۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ شاہ اس کے سامنے آ کر تن کر بولا۔ میں کوئی تماشا نہیں کر رہی سکندر شاہ، میں شاہ پیلس اب کبھی نہیں آؤں گی، تم نے وعدہ کیا تھا۔ بیبی آتے ہی مجھے چھوڑ۔ چٹاخ! اس کے منہ پر پڑتا شاہ کا بھاری ہاتھ اس کی بولتی بند کر چکا تھا۔ شاہ کی آنکھیں خون برسانے لگیں۔ اب یہ بکواس کی ہے، آئندہ تو زبان کھینچ لوں گا۔ بس بہت ہو گیا تمہارا ڈرامہ، تم نہیں آنا چاہتی تو باہر میں جاؤ، میں اپنے بیٹے کو پیلس لے کر جا رہا ہوں۔ شاہ نے بے دردی سے اسے بیڈ پر پٹخا اور کاٹ میں سوئے اذلان شاہ کو اٹھا لیا۔ نہیں سکندر شاہ، تم میرے بیٹے کو لے کر نہیں جا سکتے،
یہ میرا بیٹا ہے۔ آبرو نے ننھے اذلان کو اس سے چھیننا چاہا تو شاہ نے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ کیوں؟ تم اوپر سے لائی ہو؟ میں باپ ہوں اس کا، اور میرا بیٹا شاہ پیلس کے علاوہ کہیں نہیں جائے گا، یہ ڈن ہے۔ اگر تم آنا چاہو تو پیلس کے دروازے تم پر بھی کھلے ہیں، فیصلہ تمہارا اپنا ہے۔ شاہ اسے بت بنا چھوڑ کر روتے ہوئے اذلان کو لے کے جا چکا تھا۔ شاہ پیلس میں آتے ہی سکندر شاہ نے اذلان کو موم کی گود میں دیا۔ زینب بی نے اسے بہت ڈانٹا، ناراض ہوئی، غصہ کیا کہ وہ کیوں اس چھوٹی سی جان کو ماں سے جدا کر کے لے آیا ہے، لیکن شاہ ان کی ایک بھی بات پر کان دھڑے بغیر سرد انداز میں اپنا فیصلہ سنا چکا تھا کہ اس کا بیٹا شاہ پیلس میں ہی رہے گا، آبرو آنا چاہے تو اس کی مرضی، ورنہ اسے آنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی وہ اپنا بیٹا اسے دے گا۔ زینب بی نے پرنم نظروں سے اپنے اس کٹھور بیٹے کو دیکھا جو اپنا فیصلہ سنا کر روم میں جا چکا تھا۔